अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 17 मार्च और इतवार का दिन है। इमरान खान और अवाम की जीत की शह सुर्खियों के साथ ख़बरें शाया हो रही हैं और वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के मुमकिन दौरे पाकिस्तान के हवाले से भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बाज़गश्त सुनाई दे रही है। और शहबाज शरीफ साहब ने तीसरे सर्विसेज चीफ को 1 साल की मुद्दत मुलाजमत के लिए तोसी की सिफारिश कर दी है। और 20 मार्च क्यों इंतहाई अहमियत का हामिल होगा और सी पैक के कुछ ऐसे मंसूबे जिनके लिए हुकूमत पाकिस्तान को फ़ंड फराहम करने थे, लेकिन IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि मज़ीद फ़ंड सी पैक के मंसूबों को फराहम नहीं किए जाएंगे। ये आज की ख़बरें हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले इमरान खान और अवाम की जीत के हवाले से इकोनॉमिस्ट जो है मुसलसल जब से इलेक्शन और इलेक्शन से पहले भी मुख्तलिफ स्टोरीज़ कर रहा है और एक बार फिर उसने पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में एक राइटअप लिखा है। और इस राइटअप के अंदर जो उसका लबे लुबाब है वो यही कहा गया है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट की और जितने भी केयर टेकर सेटअप था उन्होंने भरपूर कोशिशें की, इंतखाबी निशान वापस लिया गया, बाकी तमाम पाबंदियाँ लगाई गई, उनके लीडरशिप को जेलों के अंदर रखा गया, सज़ाएँ दी गई और एन इलेक्शन से पहले सज़ाएँ दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी अवाम ने तहरीक इंसाफ जिसके पास इंतखाबी निशान नहीं था, जिसके पास लीडर नहीं थी, लीडरशिप जेलों के अंदर थी और जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर की लीडरशिप थी वो मैदान में उतरी हुई थी, इसके बावजूद भी अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया। लेकिन उस मैंडेट को फिर तब्दील करने के लिए जो कुछ हुआ हमारे सामने है। जो सारी सिचुएशन को द इकोनॉमिस्ट जो दुनिया के एक मोतबर जरीदों में समझा जाता है और दुनिया के जितने भी फैसला साज हेडक्वार्टर्स हैं उनमें इसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, तो उसकी तरफ से बार बार इस किस्म की स्टोरीज़ का आना और इस बार फिर उन्होंने ये कहा कि अवाम और इमरान खान जीत गए हैं। लेकिन जो मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत इंस्टॉल की गई और पंजाब में उनकी भतीजी मरीम नवाज़ की हुकूमत इंस्टॉल की गई है, लेकिन ये कोई कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस तनाजुर के अंदर अभी उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है उसके ऊपर भी खुल के लिखा है, इजहार किया है और जो पाकिस्तान को और जो पाकिस्तान की लीडरशिप को इस वक्त जो पाकिस्तान के मामलात को देख रही है उसके चैलेंजेस जो हैं कि उनका भी इहाता किया है। और इस वक्त सच्ची बात पूछें जो हमारी भी राय है कि वो यही है कि जितना जल्द इस वक्त पाकिस्तान में जो फैसला साज क़ुव्वतें हैं वो अवाम की जो मूड है, अवाम की जो राय है और अवाम की जो मंशा है उसके मुताबिक अगर फ़ैसले करेंगे तो मुल्क उतनी ही जल्दी सियासी और माशी बहरान से निकल आएगा। और अगर इसमें जितनी ताख़ीर की जाएगी उतनी ही पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम में ताख़ीर होगी और मामलात ज़्यादा ख़राब होंगे। ये सिर्फ हमारी राय नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो दर्द दिल रखने वाले अफराद हैं, इदारे हैं और पाकिस्तान के बाहर भी हैं, ये सब उनकी राय है। अब ये देखना है कि कितनी जल्द इस राय को समझा जाता है और इसके ऊपर अमल किया जाता है। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के हवाले से ये ख़बरें जो है कि हुकूमती सर्कल से जो है कि वो सामने आई हैं। इसकी अभी तक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ना तो पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा और ना ही सऊदी हुकाम जो है वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीब लोग समझे जा रहे हैं कि उन्होंने ख़बरें और बिलखसूस जब मोहम्मद बिन सलमान का शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन आया और जो उन्होंने दूसरी बार वज़ारत उस्मा संभाली उसके ऊपर मुबारकबाद पेश की, तो उसके तनाजुर में जब ये ख़बरें फराहम की जाती हैं उनके मीडिया मैनेजर जो होती हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के, तो उन्हीं से ही ये ख़बर जो है कि कहा गया जी कि इस रमज़ान शरीफ के बाद जो है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको दौरे की दावत दी है जिस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। अभी जवाबन जो है कि वो यकीन दहानी नहीं कराई गई, अभी इस दौरे की दावत को कबूल नहीं किया गया। इस ख़बर में इस मतन में जो है कि ये चीज़ें नहीं दी गई। जो ख़बर देने वाले हैं उन्होंने भी कहा कि उन्होंने जवाबन शुक्रिया अदा किया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया लेकिन आएंगे नहीं आएंगे। अभी ये सफारती चैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका आने का मकसद क्या होगा, कोई एग्रीमेंट्स होंगे नहीं होंगे, दोनों ममालिक के जो माशी तजारती या सियासी तल्लुकात उनके अंदर क्या पेशरफ्त होनी है, ये सारी चीज़ें अगर ये नहीं है तो फिर उसके बगैर सिर्फ आके सैर सपाटा करना जो है कि कोई भी इतनी अहम शख्सियत जो होती है वो नहीं करती। तो अभी बहुत सारी चीज़ें तय होना बाकी हैं, तो इसलिए ये कहना कि ये ईद के फौरी बाद वो आ रहे हैं मेरे ख्याल कब्ल वक्त होगा। अभी बहुत से
چیزیں اور یہ جو پولیٹیکل معاملات ہیں جو ہم نے پہلے سٹارٹ میں کہا کہ دنیا کے تمام معتبر جریدے، تمام ادارے، تمام افراد پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور اس کی منشا کا خیال رکھا جائے، تو یہ بڑی چیزیں ابھی ساری ایف اینڈ بیٹس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 20 مارچ اس حوالے سے بھی اہم کہی جا رہی ہے کہ 20 مارچ کو ایک تو القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ہیئرنگ ہونی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور بڑی انٹرسٹنگ لاسٹ جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں جو حکومت نے گواہ پیش کیے تھے، ان گواہوں میں ایک القادر ٹرسٹ کے سی ایف او تھے، اور ان کا جو پورا کا پورا بیان تھا وہ پورا اس نیب کے کیس جو تھا اس کے خلاف تھا، اور ان تمام جو الزامات تھے ان کی نفی کر رہا تھا. اور او سی ایف او نے کہا کہ اس میں عمران خان یا بشر بیوی جو ہیں کہ وہ قطعی طور کے اوپر کوئی بینیفیشری نہیں ہے، وہ اس ٹرسٹ کے، القادر ٹرسٹ کے جو ہیں کہ ٹرسٹیز میں ممبرز ضرور ہیں، لیکن فائنینشیل جو بینیفیشری آپ کہہ سکتے ہیں ان میں سے ایک پیسہ بھی ان کو نہیں جاتا، نہ ہی ان کو، نہ ہی ان کے کسی اور فیملی ممبر کو جاتا ہے. اگر اس ٹرسٹ کے کوئی فائنینشیل بینیفیشری ہیں یا کوئی ریئل بینیفیشری ہے تو وہ صرف اور صرف وہاں کے اسٹوڈنٹ اور وہاں کی جو اکیڈمی ہے، وہاں کے جو اسٹاف ہے، وہ اس کے صرف بینیفیشری ہے. اس سے ہٹ کر بھی کئی اور سوالات جو پروسیکیوٹر کے تھے ان کے اوپر بھی جواب جو نفی میں تھا. تو اس لیے یہ سارا کیس جو ہے جس انداز کے اندر بلڈ کیا گیا وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اوپر سابق چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل، ڈپٹی چیئرمین، بہت سے لوگ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے، لیکن پھر پوری کی پوری نیب کی ہرارکی جو ہے وہ اوپر ٹاپ لیول کی چینج کی گئی اور پھر انہوں نے اس قسم کے مقدمات بنائے. تو یہ ایک تو وہاں پر ہے، اور پھر اسی مقدمے کے اندر 20 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے کہ جو 2 رکنی بینچ ہے جو ضمانت کے اوپر اس کی درخواست کی سماعت کر رہا ہے، وہ 20 تاریخ کو اس میں سماعت کرے گا. اس سے پہلے جو گزشتہ روز سماعت مقرر تھی تو اس میں چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، وہ اویلیبل نہیں تھے، تو اس لیے پھر یہ تاریخ جو ہے کہ کاز لسٹ کینسل کی گئی، اور اب نئی تاریخ کے لیے جو ہے کہ یہ بینچ 20 تاریخ کو بدھ کے روز جو ہے یہ بیٹھے گا. تو اس لیے اس میں بھی کس کیس کے اندر جان نہیں ہے، تفتیش مکمل ہو چکی ہے، فرد جرم عائد ہو چکی ہے، گواہان ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس میں ضمانت ہو سکتی ہے. ایک اور معاملہ جو ہے کہ ان سارے معاملات کے اندر ابھی ایئر چیف جو ہے پاکستان میں یہ دوسری بار ہو رہا ہے کہ کسی بھی ایئر چیف کو، آرمی چیف کو ایکسٹینشنز اور انٹیلیجنس چیف کو ایکسٹینشنز، یا سول بیوروکریسی کے اندر سیکرٹریز کو یا مختلف انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کو ایکسٹینشن دینا ایک معمول کی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن ایئر فورس کے اندر ایکسٹینشن جو ہے کہ یہ دوسری بار دی جا رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہے کہ یہ اپنی بطور وزیر اعظم یہ تیسری ایکسٹینشن جو ہے کہ اس کی اپروول یا ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں. پاکستان میں اس سے پہلے ایئر چیف جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر جب پاکستان میں مارشل لا تھا، اس وقت ایئر چیف انور شمیم جو ہے ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، اور ایک بار نہیں ان کو 2 بار ایکسٹینشن دی گئی تھی. انور شمیم جو ہے کہ وہ ایئر چیف بنے تھے 1978 میں، اور پھر 1985 میں وہ ریٹائرمنٹ ہوئے تھے، اپنی خدمات جو ہیں ایئر فورس کے لیے سر انجام دے رہے تھے، ان سے سنتوش ہوئے تھے. اس طرح سے انہوں نے کوئی 7 سال کا عرصہ جو ہے کہ بطور ایئر چیف جو ہے وہ گزارا تھا. اس کے علاوہ جو ہے کہ پاکستان کے کوئی فضائیہ کے اندر ایکسٹینشن کی روایت نہیں ملتی. یہ پھر ابھی شہباز شریف صاحب نے جو ہے کہ جو موجودہ ایئر چیف ہیں ظہیر احمد بابر سندھو صاحب، یہ 2021 مارچ میں ان کی تقرری ہوئی تھی، اور ان کی تقرری جو ہے کہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے اس وقت کی گئی تھی، اور یہ ان کی آج لاسٹ ان کا ورکنگ ڈے تھا. کل 18 مارچ جو ہے کہ یہ انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، اور نئی سمری جو ہے کہ وہ بھی پرائم منسٹر آفس میں موجود تھی جو سینئر موسٹ ایئر وائس مارشل تھے ان کی، لیکن پرائم منسٹر نے ان کو ایکسٹینشن دی. اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کو ایکسٹینشن دی جا چکی ہے، وہ ستمبر کے اندر ریٹائر ہو گئے تھے لیکن ان کو ایکسٹینشن دی گئی. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے اس وقت جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، یہ بھی جب 26 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ تھی، لیکن اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف تھے، تو کیبنٹ سے اپروول لے کر ان کی جو 26 سے 29 نومبر تک کی جو سروس تھی، تو ریٹائرمنٹ ان کی ہو چکے تھے 26 نومبر کو، اس کو جو ہے کہ پھر وہ انہوں نے ایک توسیع دی، اور پھر رولز کو جو ہے کہ ان کو بھی منجمد کیا، اور پھر ان کو 29 نومبر سے آرمی چیف جو ہے کہ اس کے بیج لگائے گئے تھے، اور ان کو اس طرح سے مقرر کیا گیا تھا. تو پاکستان کے اندر یہ ایک روٹین سمجھی جاتی ہے، لیکن ٹو بی ویری فرینکلی سروسز چیف کو ایکسٹینشن دینا ایسے حالات میں تو شاید بہت سے دنیا کے اندر
امریکہ برطانیہ اور جو بہت سے مہذب ممالک ہیں، بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر بڑی بڑی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن ان کے یہاں بھی روٹین میں تبادلے ہوتے ہیں، کیونکہ اداروں کے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے، اداروں کے اندر قوت ہوتی ہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے کہ وہ بڑی فوکسڈ ہوتی ہے. اور اس طرح سے بار بار ایکسٹینشنز دینے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اداروں کے اوپر، اداروں کی لیڈرشپ کے اندر، اداروں کی اسٹرینتھ کے اوپر جو ہے کہ آپ اعتبار نہیں کر رہے ہوتے اور اس کو انڈرمائن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اداروں کے لیے بھی اور یہ ملک و قوم کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. کوئی انتہائی ناگزیر، بہت ناگزیر حالات ہوں تو اس وقت تو شاید سوٹیبل ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں جب ابھی الیکشن ہوئے ہوں اور پھر انہی ایئر چیف کے بھائی جو ہیں وہ گجرات سے پی ایم ایل این کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے ہوں، تو ایسے حالات میں جو ایکسٹینشن ہے نا، اس سے جو سیاسی ماحول پہلے ہی اتنا ہر اداروں کو، شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کردار کشی کی جا رہی ہے، تو ان حالات میں یہ ایکسٹینشن جو ہے کہ وہ زیادہ اچھا فیصلہ نہیں دکھائی دیتا. لیکن بہرحال ایک اور جو اہم خبر جو ہے وہ سی پیک منصوبوں کے حوالے سے آئی ایم ایف پاکستان آیا ہوا ہے، ان کا وفد آپ کو معلوم ہے. پاکستان نے آخری جو اپنی قسط ہے وہ ان سے وصول کرنی ہے اور پھر نیکسٹ پروگرام کے لیے نیگوسیشنز کرنی ہے. تو اس سلسلے میں جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں پاکستان وفد کی جانب سے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی کہ سی پیک کے جو پاور کے، جو بجلی کے منصوبے تھے، ان کے لیے جو فنڈ مقرر کیا گیا تھا اس بجٹ میں، اس کے علاوہ مزید فنڈ مقرر نہیں کیا جا رہا. جو واجبات ہیں اس وقت، جو پاور پلانٹس اس وقت پاکستان میں لگے ہوئے ہیں سی پیک کے تحت، ان کے واجبات اس وقت 490 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں. اور پاکستان نے جو بجٹ کے اندر 48 بلین روپیز رکھے تھے ان کی ادائیگی کے لیے، تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 450 ارب تقریباً جو ہے کہ وہ مزید ہمیں دینے ہیں. لیکن کیونکہ آئی ایم ایف کا دباؤ بھی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے ٹارگیٹس بھی میٹ کرنے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے مزید نہیں دیں گے. کیونکہ دوسری طرف اس وقت ہمیں کوئی 590 ارب کے قریب جو ہے ہماری اس وقت لائن لاسز اور ریکوری ہیں. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مزید کیش فلو جو ہے کہ ادھر ٹرانسفر کرنے کے بجائے اپنی ریکوری اور لائن لاسز کم کریں، اور یہ جو 590 کے اماؤنٹ ہے اس کو اگر آپ ہاف بھی کر لیں تو یہاں سے آپ ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو آپ ایکسٹرا برڈن اپنی اکانومی پہ نہ ڈالیں. اور یہ وہ چیز ہے جو بار بار بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو، معیشت کو اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا کریں گے تو پھر ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیلز بھی کرنی پڑیں گی جو ہماری اکنامک نہیں بلکہ خارجہ پالیسی اور ہماری اسٹریٹجک پالیسی کے ساتھ بھی منسلک ہیں. اور یہ سی پیک منصوبہ جو ہے آپ کو معلوم ہے پاک چائنا تعلقات کی ایک بہت بڑی یہ مثال کہی جاتی ہے. تو اس طرح کے فیصلوں سے نہ صرف چین کے ساتھ ہمارے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں بلکہ یہ ہماری فارن پالیسی پہ انڈائریکٹلی آئی ایم ایف کنٹرول کر رہا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ بار بار جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اور فیصلہ ساز قوتوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے سیاسی استحکام پیدا کریں، تاکہ سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کا معاشی استحکام ہوگا اور آپ اس طرح سے آئی ایم ایف کے چنگل سے اور اس قسم کی جو کنڈیشنز ہیں ان سے جان چھڑا سکیں گے. دیکھتے ہیں معاملات کے آگے بڑھتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.